बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तालीमात रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एतजाज़ चौधरी। उम्मीद करूंगा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो कल जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनकी जो नाम है वो नीचे हमारी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आप हमसे रब्ता करके अपना इनाम वसूल कर सकते हैं। हम प्रोग्राम के एंड में आपके इनामात का भी ऐलान करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब कदर। बहुत ही बाबरकत रात है। अल्लाह पाक ने इस रात को हमारे लिए अहम समझा और हमें ये रात दी। इस रात में हम अपने गुनाहों का कफ़ारा कर सकते हैं। इस रात के सदक़े हम अपने खुदा से माफ़ी मांग सकते हैं। इस रात के सदक़े हम कोरोना वायरस से जान छुड़ाने के क्या सबब बना सकते हैं। और इस खूबसूरत रात के हवाले से मैं चाहूँगा कि मज़ीद हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं अल्लामा कारी फरहान अहमद रज़ा चिश्ती साहब। मैं चाहूँगा कि वो इस शब कदर के हवाले से आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ऑन एयर न्यूज़ के देखने वालों को रमज़ान मुबारक। आप हजरात के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक सूरतुल कदर की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आज जिस उन्वान पे आप हजरात से चंद बातें गोश्त गुजार करूँगा वो शब कदर के हवाला से होंगी। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा मरतबा शुक्र है उस खालिक व मालिक ने हमें एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगी में माह सियाम माह रमज़ानुल मुबारक के पुरनूर और पुरकैफ लम्हात से मुस्तफ़ीद होने का मौका अता फ़रमाया। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। फरमाया बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, फरमाया शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरमाया इसमें फरिश्ते और जिब्राइल अमीन उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, हर काम के लिए सलामती है सुबह चमकने तक। तो सामीन मोहतरम, इस आया करीमा में अल्लाह ताला ने शब कदर की फजीलत और अहमियत बयान फरमाई। शब कदर, इसको शब कदर इसलिए कहा गया कि इसमें अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वाले, माह रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतराम करने वाले, माह रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ़ करने वाले बुलंद रुतबा पाकर रब्ब ज़ुल जलाल का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। और अल्लाह ताला लोगों के मरातिब को बुलंद फरमाता है। और कदर बमाना शराफत और बुजुर्गी के भी हैं। और यकीनन इस रात को शराफत व बुजुर्गी और अज़मत हासिल है। सामीन मोहतरम, इस रात में रात से सुबह तक तजल्लियात इलाही बंदों की तरफ मुतवज्जे रहती है। इस रात में मलाइका आसमान से उतर कर इबादत करने वालों से मुलाकात करते हैं। इस रात में फरिश्तों की मुलाकात की वजह से इबादत में लज्जत पैदा होती है। इस रात में लौहे महफूज से आसमान दुनिया तक नुज़ूल कुरान हुआ।
اس رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اس رات میں جنت میں باغات لگائے گئے، اس رات میں پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ شب قدر کون سی رات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو، مگر رات کا تعین نہیں فرمایا، اس لیے کہ تاکہ بندگان الہی اس رات کی جستجو میں دوسری راتوں میں بھی عبادت کر کے ان کی فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو مخفی رکھا اسماء مقدسہ کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ولایت کو اپنے نیک بندوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی ایک ساعت کو مخفی رکھا باقی ساعتوں کے درمیان، تاکہ میرے بندے میری تلاش میں لگے رہیں اور فضائل و برکات حاصل کر سکیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا اور اس کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ یہ نام مبارک اس لیے رکھا تاکہ متلاشیان حق اس رات کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے خوشنودی مولا کی خاطر رات عبادت میں بسر کریں۔ انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذات قدر، فرمایا بڑی قدر و منزلت والی کتاب اتاری، بڑی قدر و منزلت والے رسول پر اتاری اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے اتاری۔ تو سامعین محترم، حدیث مبارکہ میں وارد ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کانا فی بنی اسرائیل رجل یقوم اللیل حتی یصبح ثم یجاہد حتی یمسی فعل ذلك الف شہر فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمسلمون من ذلك فانزل اللہ هذه الآیہ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو رات کو صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا، پھر صبح ہوتے ہی اپنے بدن پر ہتھیار سجاتا اور دین کے دشمنوں سے جا کر جہاد کرتا، یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ اسی طرح وہ عبادت کرتا، 1000 مہینہ تک وہ شخص عبادت کرتا رہا، ساری رات عبادت کرتا، اور جب صبح ہوتی تو وہ اپنے جسم پر بدن پر ہتھیار سجاتا اور جا کر دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرتا۔ 1000 مہینہ تک وہ ایسا کرتا رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تعجب ہوا۔ فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تعجب ہوا تو ان آیات کریمہ کا نزول ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ سنا، ایک سالے مرد جس کا نام شمعون یا سمعون تھا، وہ 1000 ماہ تک لگاتار رات کو عبادت کرتا رہا اور دن کو شام تک جو ہے جہاد کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوتی ہیں، ہم اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں کہ ہم اس جتنا جو 1000 ماہ تک وہ جاگتا رہا، عبادت کرتا رہا اور دن کو جہاد کرتا رہا، یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، تو ہماری 60 اور 70 کے درمیان عمریں ہوتی ہیں، ہم اس شخص کی جو نیکیاں ہیں اس کے ثواب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس خواہش کے اظہار پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کچھ آثار نمودار ہوئے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے روز محشر میری امت اعمال میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت حسنات میں سے تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت نیکیوں میں سے تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت عظمتوں میں سے تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت عبادتوں ریاستوں میں تمام امتوں سے زیادہ ہو۔ چہرہ والضحیٰ پر تعجب کے آثار نمودار ہوئے، تو رسول اللہ کے چہرہ پر یہ تعجب کے آثار نمودار ہونا تھے، اتنے میں حضرت روح الامین جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جلوہ گر ہوئے اور رب العالمین جل شانہ کا پیغام لائے، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگرچہ تمہاری امت کی عمریں چھوٹی ہیں
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہاری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں غمگین ہونے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے اگرچہ تمہاری امت کی عمریں چھوٹی رکھی، مگر سال میں اللہ نے تمہاری امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی، ایک ایسی رات عطا کر دی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ وہ رات دوستو شب قدر کی رات ہے، جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی جس کی جو ہے افضل ہے، وہ رات شب قدر کی رات ہے، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات میں جو عبادت کرے گا، فرمایا وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کی عبادت کے بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اس جو ہے ثواب پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو اس رات خلوص نیت سے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہ رات جاگے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1000 مہینوں کی جو ہے عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس نے کوئی نیک کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی گئی کہ جا کے اس فلاں بادشاہ سے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کر، کچھ مانگ، کچھ سوال کر، اللہ تجھے عطا کرے، اللہ تیری نیکی پر راضی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس تک جو ہے پیغام پہنچایا۔ تو وہ بادشاہ تک جب پیغام پہنچا تو اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہوا، اے میرے پیارے پروردگار، میری دعا ہے کہ میں جان مال اولاد سے تیری راہ میں جہاد کروں۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان میں سے ایک ایک بیٹے کو مال دے کر راہ خدا میں جہاد پر بھیجتا رہا، اور ہر ماہ ایک بیٹا شہید ہوتا رہا، اور خود دن رات عبادت میں مصروف رہا وہ بادشاہ۔ جب ایک بیٹا شہید ہو جاتا تو دوسرے بیٹے کو بھیج دیتا، دوسرے ماہ دوسرا بیٹا چلا جاتا۔ ایسے ہی غرض یہ کہ بلا ناغہ 1000 مہینوں تک اس نے اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا، اور ایک ایک کر کے سب بیٹے شہید ہو گئے، اور اب خود بادشاہ جہاد کے لیے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو رشک کرنے لگے اور کہنے لگے اس بادشاہ کے مرتبے تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس رشک پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سورۃ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے، اللہ نے اس کا نزول فرمایا۔ اے میرے محبوب کے امتیوں، اے میرے حبیب کے غلاموں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بادشاہ کے 1000 بیٹے تھے، وہ اپنے بیٹے راہ جہاد میں بھیجتا رہا اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان مال سارا کچھ قربان کر دیا۔ بالآخر اس بادشاہ نے اپنا آپ بھی راہ خدا میں دے دیا۔ فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بادشاہ کے اس عمل کو دیکھ کر تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے میرے محبوب کے غلاموں، میں رب العالمین نے تمہیں ایک جو ہے شب لیلۃ القدر، جو شب قدر ہے، ماہ رمضان کی 27ویں رات جو ہے، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عطا فرمائی۔ اگر تم خلوص نیت سے اور جو بھی قیامت تک یہ عمل کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جاگے گا، گڑ گڑائے گا، اس میں عبادات و ریاضات کرے گا، تلاوت کلام پاک کرے گا، استغفار کرے گا، درود شریف پڑھے گا، فرمایا میں رب العالمین اس بادشاہ کے 1000 بیٹوں کا جو عمل تھا اس سے بھی زیادہ تمہیں اس رات کے صدقے جو ہے نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ تو کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے اے رات 1000 مہینے کولوں کامل رتبے والی، اے رات 1000 مہینے کولوں کامل رتبے والی، ایندے وچ فرقان خزانہ نال نعمت عالی۔ تو میرے دوستو، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے لگاتار 80 برس عبادت کی اور اس عرصہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔
تو فرمایا ان میں سے ایک حضرت ایوب، دوسرے حضرت زکریا، تیسرے جو ہے حزقیل بن عجوز غالباً، اور چوتھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ آپ کے اسی فرمان پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے تعجب کیا۔ جس وقت صحابہ کرام نے تعجب کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان کے 80 سال کی عبادت کرنے پر تعجب کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سے بھی بہتر نازل فرمایا، یعنی جو انہوں نے 80 سال عبادت کی، اللہ نے آپ کی امت کے لیے اس سے بھی بہتر جو ہے نازل فرمایا۔ وہ کیا نازل فرمایا؟ فرمایا اللہ نے آپ کی امت کو ایک رات عطا فرمائی جس کا ذکر اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا اللہ نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر، شب قدر عطا فرمائی۔ آپ کی امت جو ہے اس رات میں جاگ کے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے خلوص نیت کے رکھ کے جاگیں گے اور عبادت خداوندی میں مصروف رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے وہ جو 80 سال کی عبادت تھی اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم ان بابرکت لمحات میں ایسے جو ہے ان راتوں کو فضول گزار دینا، فضول محفلوں میں بیٹھنا، فضول گفتگو میں بیٹھ جانا، ایسے جو ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، میسنجر پر، ٹویٹر پر ہم اسے ایسے جو ہے فضول نہ گزاریں۔ یہ لمحات زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتے، یہ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے ساتھ ملوث رہیں، دین والوں کے ساتھ ملوث رہیں، اور جو یہ آن ایئر نیوز کے جو احباب ہیں جو آپ تک جو ہے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم یہ دیکھتے رہیں اور ان کے پیغام کو ہم فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ماہ سیام کے ان برکات جو ہے اللہ تعالیٰ ان برکات میں ان ایام سے جو ہے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ سیام کا صدقہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جی یہ تھے قاری فرحان احمد رضا چشتی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے شب قدر کے حوالے سے آپ سے بات کی، بہت اچھا لگا۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے آج ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں واپس مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ کے کپڑوں پہ داغ دھبے ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھوں کی ملائمت کھوئی جا رہی ہے؟ تو آپ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سپر شمس واشنگ پاؤڈر۔ جی ہاں، سپر شمس واشنگ پاؤڈر آپ کے کپڑوں کو بنائے چمکدار اور آپ کے ہاتھوں کو رکھے ملائم، بہت ہی کم دام میں آپ کا اپنا سپر شمس واشنگ پاؤڈر۔ جی ویلکم بیک، پروگرام تعلیمات رمضان، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور چیز آپ سے میں نے آج شیئر کرنی تھی کہ آج ہماری ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں میسیج کیا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ ویلنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا اور ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے والدین جو ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہماری بہت خدمت کرتے ہیں، وہ ہماری بہت کیئر کرتے ہیں، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک آپ کی ہر خواہشوں کو وہ مجبوریوں سے لڑ کر اپنی کمائیوں سے لڑتے ہوئے آپ کا وہ ساتھ دیتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں۔ پھر آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ابا جی مجھے موٹر سائیکل لے کے دی جائے، پھر وہ آپ کو موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں اور آپ اس پہ سواری کرتے ہیں، تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا ہمارا سہارا بنے گا، ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، ہمارا اپنا بیٹا ہوگا۔ مگر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ لڑکیوں کو دکھانے کے لیے یا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کے لیے یا اپنا ایگو دکھانے کے لیے بائک پہ ون ویلنگ کرتے ہیں، گرتے ہیں اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ماں باپ جو ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ ہمارا سہارا بنے گا، وہ آج خود ان کے سہارے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو میری گزارش ہے تمام ان والدین سے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر موٹر سائیکل لے کر دیتے ہیں تو لہٰذا ان کا خیال رکھیں کہ ان کی صحبت کہتی ہے، ان کا جو یارانہ ہے، دوستانہ ہے وہ کہتا ہے۔ اور جو ہمارے نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں، نہ کہ آپ کو ان کے سہارے کی ضرورت پیش آئے۔ جی آپ چلتے ہیں آج کے ہمارے نعت خان کی طرف، جو کہ ہمارے آج کے مقابلے کا حصہ تھے وسقا خان، بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی، خاتون ہیں۔ ہم ان کی نعت سنتے ہیں اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان کی آواز کیسی لگی آپ کو۔ میرے دل
میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیوں اس میں رہتے ہے شاہد عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیوں اس میں رہتے ہے شاہد عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل۔ جی یہ تھی وسکا خان جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی، بہت اچھا لگا۔ میں چاہوں گا کہ آج جانے سے پہلے ہم اپنے رب کے حضور آج پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کی میں جو کرونا وائرس جیسی وبا ہے اس کا خاتمہ کرے، اور جو ہمارے روزے ہیں وہ قبول کرے، اور آج کی جو رات ہے شب قدر کی جو رات ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس رات کے جو اس رات کے صدقے اماں فاطمہ کے صدقے، فاطمہ الزہرا کے صدقے، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس رات ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہمارے ارد گرد جو یتیم مسکین ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اور جانے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے آن ایئر نیوز کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں مزید ترقی دے۔ ہماری ہمیشہ کوشش رہے گی کہ آن ایئر نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو بہت ہی اچھی باتیں سکھا سکیں، بہت اچھی جو ہے وہ آپ کو پروگرام دکھا سکیں جس میں اویئرنیس پروگرام ہوں گے، آپ کو کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اسی بات کے ساتھ اپنے مجھے دینے ہیں اجازت، اپنا بہت سارا رکھے گا خیال، اللہ حافظ۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وإليك توكلت وعلى رزقك افطرت۔ پاکستان میں افطاری کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله